अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। MS नावल वर्ड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी तो नावल है दिल जनून, एपिसोड 4, वॉइस ओवर बाय अरवा। जी तो रीडर्स, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। उस लड़की के बारे में मालूम करो। मुझे उस लड़की के बारे में छोटी से छोटी बात की मालूमात चाहिए। ब्लैक मॉन्स्टर ने एक लड़की की तस्वीर को देखते अपने आदमी को हुक्म दिया। ओके बॉस, आदमी ने तस्वीर पकड़ते कहा। वहाँ से चला गया। कोई इतना हसीन और मासूम कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर लगता है तुम सिर्फ ब्लैक मॉन्स्टर के लिए बनाई गई हो। ब्लैक मॉन्स्टर ने उस लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाते कहा। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। वो अपने काम से मॉल गया था, जब उसकी नज़र शॉपिंग बैग में उलझी लड़की पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो पलकें झपकाना भूल गया। फिर होश में आते उसने उस लड़की की तस्वीर ली जिसकी रोने की कसर बस रह गई थी। इतने बैग उससे संभाले नहीं जा रहे थे, फिर भी वो कोशिश में लगी थी। और उस लड़की का मसला वहाँ जाती दूसरी लड़की ने हल किया और उसके हाथ से कुछ बैग लिए, गुस्से में उसे कुछ कहने लगी और फिर दोनों वहाँ से चली गईं। ब्लैक मॉन्स्टर उसी दिन अपना दिल उस छोटी सी लड़की को दे बैठा था, जिसे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शुबाना शीबा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। रुखसाना ने इर्द गिर्द देखते ही शुबाना को देखते ही पूछा। ज़ाद खामोश बैठा था और तसीन आज पहली बार खामोश बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था। ज़ाद ने उसे नोट किया था, लेकिन बाद में उससे पूछ लेगा, अभी जगह मुनासिब नहीं थी। मैंने तो उससे कहा था कि आज यूनिवर्सिटी ना जाए, लेकिन ये भी ज़िद्दी लड़की है, मेरी बात सुनती कब है? शुबाना ने मुस्कुराते हुए कहा। शीबा ने वहाँ आते सबको मुश्तरका सलाम किया था, जिसने अपनी माँ के कहने पर लॉन्ग पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, वरना वो इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती थी। माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो मज़ीद प्यारी हो गई है, रुखसाना ने शीबा को देखते मुस्कुराते हुए कहा, जो उनके पास ही चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लिए बैठी हुई थी। तो भाई साहब, आपको इस रिश्ते से कोई मसला तो नहीं है ना? मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द शीबा हमारे घर की बहू बन जाए। रुखसाना ने शीबा के सर पर हाथ रखते कहा। नहीं बहन जी, मुझे भला क्या मसला हो सकता है? मेरा कोई बेटा नहीं है और ज़ात की शक्ल में मुझे इतना अच्छा बेटा मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते दोनों का निकाह कर देते हैं, खालिद ने मशवरा देते कहा। ये तो बहुत अच्छा है, काफ़ी वक्त से घर में कोई फंक्शन भी नहीं आया, शुबाना ने खुशी से कहा। लेकिन ये सुनते शीबा ने अपनी माँ को भी यकीनी से देखा था। उसकी माँ ने कहा था सिर्फ रिश्ता पक्का होगा, लेकिन यहाँ तो निकाह की डेट फिक्स हो गई थी। शुबाना ने नज़रों से शीबा को कुछ भी बोलने से मना किया था। ज़ात तो बेतासुर चेहरा लिए बैठा था और तसीन भी होश में आ गया। तो खाला जान और मोम, निकाह के लिए हमारा गार्डन कैसा रहेगा? मेहमान भी तो आएंगे ना, या सीक्रेटली निकाह करना है? तसीन ने अपनी आवाज़ आहिस्ता करते राजदारी से अपनी माँ और खाला की तरफ देखते पूछा। उसकी बात सुनते शीबा और ज़ात के अलावा बाकी सारे हंसने लगे थे। जहाँ तसीन हो वहाँ कोई संजीदा नहीं रह सकता। खालिद ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, जो उसके पास ही बैठा हुआ था। तसीन ने अपने कंधे पर ना नजर आने वाली धूल को साफ करते फख्र से अपनी गर्दन अकड़ाई थी। बीबी जी, खाना लग गया है, मुलाजमा ने वहाँ आते बताया था। चलें खाना खा लेते हैं, बाकी के सारे मामलात खाने के बाद तय कर लेंगे, शुबाना ने खड़े होते हुए कहा और फिर सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। शीबा खालिद और शुबाना की इकलौती औलाद थी, जिसे दोनों ने बहुत नाज नखरों से पाला था, और अब शीबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जो बिना कुछ खाए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। तसीन ने उसे नोट किया था। बदरान में कुछ सोच रहा था। खाने की टेबल पर आगा जान की खुशगवार आवाज़ गूंजी थी। बदरान जानता था कि आगा जान की खुशी की वजह तसीन की वापसी थी। इनफाल खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी खाना खा रही थी। बदरान ने आगा जान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है फिर? आगा जान बदरान के चेहरे के तासुरात देखते ही पूछा। आगा जान, अभी तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है और पहले मैं चाहता हूँ इनफाल की शादी हो जाए, फिर अपने बारे में सोचूंगा, बदरान ने संजीदगी से कहा। इनफाल ने सर उठाए अपने भाई की तरफ देखा, जिसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। फिर ठीक है, इनफाल के लिए भी अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। वैसे मेरी नज़र में एक रिश्ता है और तुम्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? आगा जान ने एक आबरू चुकाते पूछा। आगा जान, आपकी पसंद पर मुझे कैसे एतराज़ हो सकता है? बदरान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। और इनफाल पहले ही ज़बरदस्ती बैठी खाना खा रही थी। शादी की बात सुनते वहाँ से उठकर चली गई। ये कहाँ चली गई? आगा जान ने हैरानगी से पूछा। बदरान खामोशी से उसे जाते हुए देख रहा था। किंग, जिस घर में तुम इस रात घुसे थे, क्या उस घर में कुछ खास था जो तुम वहाँ गए थे? यशम ने आते ही किंग से सवाल पूछा। उस घर में कुछ खास भी है? किंग ने आंखें छोटी किए पूछा। उस घर में कोई लड़की है जिसकी तलाश में ब्लैक मॉन्स्टर लगा हुआ है। शायद उसे वो लड़की पसंद आ गई है। मेरे आदमी ने मुझे बताया और जब मैंने उस लड़की के बारे में मालूम किया तो पता चला वो लड़की उसी घर में रहती है।
میں نے اپنے آدمی کو کہہ دیا ہے کہ ابھی فی الحال اس لڑکی کے بارے میں اسے کچھ بھی نہ بتائے، یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ کنگ بنا کسی تاثر کے یشم کی بات سن رہا تھا، جیسے اسے وہ لڑکی یاد آ گئی ہو۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، کنگ نے رخ موڑے سرد لہجے میں کہا۔ کیا؟ کیا کہا تم نے؟ تمہیں وہ لڑکی کیوں چاہیے؟ یشم نے حیرانگی سے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ اب میں تمہیں تفصیل میں بتاؤں کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بلیک مونسٹر کے ہاتھ لگنے سے بہتر ہے وہ میرے ہاتھ لگ جائے، اور وہ لڑکی اس گھر میں ملازمن کی طرح زندگی گزارتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کسی کو اس کی فکر ہوگی، کنگ نے صوفے پر براجمان ہوتے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس لڑکی کے بارے میں پہلے سے سب کچھ معلوم کروا چکے ہو۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کنگ، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، یشم نے اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ اگر کنگ نے خود اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا تو اس کا مطلب کہ کنگ کچھ بڑا کرنے والا ہے، اور یشم کو اس کو یہ سب کرنے سے روکنا تھا۔ یشم، مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں رات تک یہاں چاہیے، ورنہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کنگ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے غصے سے یشم کو دیکھتے کہا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو ہی گیا ہے، لیکن میرا تو نہیں ہوا نا، یہ بات یشم نے دل میں ہی کہی تھی۔ کنگ، میں لڑکیوں کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا، تم اچھی طرح جانتے ہو، تو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس میں کوئی بھی عورت شامل ہو، یشم نے صاف لفظوں میں انکار کرتے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کنگ خود اس لڑکی کو دیکھ لے گا، بعد میں مجھ سے شکوہ مت کرنا، کنگ نے دانت پیستے سرد سے کہا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ یشم نے اس کی بات سنتے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، کیونکہ یہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے کنگ اتنا بے چین ہو رہا تھا، اور یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو یشم، اور بار بار ایک ہی سوال مت پوچھو، کنگ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے پورے اسٹار لہجے میں کہا۔ کنگ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، یشم نے اس بار سیریس انداز میں کنگ کو دیکھتے اسے روکنا چاہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کنگ کو اس لیے بلیک مونسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس لڑکی کی مدد کر سکے، لیکن کنگ کی آنکھیں کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ ایسی چمک یشم نے آج سے پہلے اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فکر مت کرو، اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بلکہ اسے بڑھ کر کچھ الگ کروں گا، کنگ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور یشم کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس لڑکی کو غائب کرنا ہوگا، اگر وہ کنگ کے ہاتھ لگ گئی تو، اور اگر بلیک مونسٹر کے ہاتھ لگ گئی تو پھر تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عورتوں کے لیے اتنا رحم کیوں آ جاتا ہے، اور یہ دونوں کمینے اپنے مسئلوں میں مجھے پھنسا دیتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، یشم نے پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے ہفتے زاد اور شیبہ کا نکاح طے پایا تھا، دونوں کے والدین نے سب طے کر لیا تھا۔ اب سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور تسین بور ہوتے وہاں سے باہر نکل آیا اور اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکالے اسے سلگانے لگا۔ سیرش واپس گھر جانے کے لیے باہر آئی تھی۔ تسین سے ملنے کے بعد اس نے دل میں اچھا خاصا اسے کوسا تھا۔ وہ تسین کو بھی باقی سب امیر زادوں کی طرح سمجھ رہی تھی، جو اس کی غریبی کا مزاح بنا رہا تھا، اور اس کا ارادہ دوبارہ اس کے سامنے جانے کا نہیں تھا۔ تسین نے سیرش کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے، تسین نے دل میں سوچا، اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ سیرش نے تسین کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے اپنا راستہ تبدیل کرنا چاہا، لیکن تسین بھی ڈھیٹ بنا دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ سیرش نے اس بار اکتا کر تسین کو دیکھتے پوچھا، جس کے ہونٹ اس کی بات سنتے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا یہیں پر بتا دوں؟ تسین نے ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے گہرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک کو سیرش نے بھی محسوس کیا تھا۔ میں تم سے بس بات کرنا چاہتا ہوں، تسین نے سیرش کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور مالکوں کو زیادہ ملازمین سے بات نہیں کرنی چاہیے، سیرش نے نظریں جھکاتے کہا، اور وہاں سے جانے لگی۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ تسین نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی بات کو اگنور کیے پوچھا۔ جی، اور میرے 5 بچے بھی ہیں، سیرش نے دانت پیستے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تم 5 بچوں سمیت قبول ہو، لیکن تم نے اپنے شوہر کا تو بتایا نہیں، تسین نے خود سے کہتے ہی اس کے پیچھے بھاگا جو گھر سے باہر جا چکی تھی۔ تسین بھی اس کے پیچھے بھاگا جو لمبے قدم لیتے نظریں نیچے کیے چل رہی تھی۔ سنو، پیچھے سے آتی تسین کی آواز پر اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ میڈم، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ 2 لڑکے جو دونوں کو دیکھ رہے تھے سیرش کے سامنے آتے پوچھا۔ اتنے میں تسین بھی وہاں آ گیا تھا۔ تو اس کا باپ ہے کہ جو تجھے اس کی فکر ہو رہی ہے؟ تسین نے بازو سے پکڑ کر سیرش کو پیچھے کرتے سرد لہجے میں لڑکوں کو دیکھتے پوچھا، جو گہری نظروں سے سیرش کو دیکھ رہے تھے۔ تم اسے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ ان میں سے دوسرے لڑکے نے پوچھا۔ بیوی ہے میری، اور تو کون ہوتا ہے میاں بیوی کے معاملے میں دخل اندازی کرنے والا، تسین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ دونوں لڑکوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ سوری، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، اور میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے آپ؟ سیرش نے غصے سے کہا۔ ان لڑکوں کے دماغ میں تمہیں دیکھ کر کیا چل رہا تھا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو کبھی بھی اکیلی رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلتی۔
تسین نے سرد لہجے میں کہا، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں اور دوبارہ میرے پیچھے آ کر میری نظروں میں جو آپ کے لیے عزت ہے نا اسے مت گرا دینا۔ سیرش نے سنجیدگی سے تسین کو دیکھتے کہا اور پھر وہاں سے جانے لگی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تسین نے اسے بازو سے دبوچتے دانت پیستے پوچھا۔ میں نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ملازمہ پر آپ نے گندی نظر رکھی ہوئی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ سیرش کے دل میں جو آیا غصے میں اس نے بول دیا، کیا میں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی یا تمہارے قریب آنے کی کوشش کی؟ ملازمہ لگا رکھی ہے تم نے، اور کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ بتاؤ؟ لیکن اب میں سب کچھ کروں گا، اگر تم روک سکتی ہو تو روک کر دکھاؤ۔ تسین نے سرخ آنکھوں سے سیرش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے بازو کو چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سیرش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ افرا اب کافی بہتر تھی، بخار اس کا اتر چکا تھا۔ جب وہ اسٹور روم سے باہر آئی تو شبانہ کی نظر اس پر پڑی۔ اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا، تازہ ہوا کے لیے وہ باہر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبانہ نے اس کے پاس آتے پوچھا تھا۔ وہ میں بس ویسے ہی آئی تھی، افرا نے نظریں جھکا کر کہا۔ جاؤ اور چھت سے کپڑے لے کر آؤ، اور میری بہن کے سامنے اپنی منحوس شکل مت لے کر آنا، شبانہ نے آہستگی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ افرا تو باہر ہی کیوں آئی؟ افرا خود کو کوستے چھت پر آئی اور چلتی ہوئی چھوٹی سی دیوار کے پاس آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ ویسے تو اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس وقت تازہ ہوا اسے سکون دے رہی تھی۔ اچانک چھت کے کونے میں اسے کسی کا سایہ نظر آیا۔ پھر سے نہیں، افرا نے خوف کے مارے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پریٹی گرل، تم نے مجھے مس کیا؟ وہی گمبھیر لہجہ۔ افرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ مقابل چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، جس کی آنکھیں وہ دیکھ سکتی تھی، وہی پراسرار آنکھیں۔ افرا نے سامنے کھڑے انسان کو دیکھتے خود سے کہا، آپ ہی؟ افرا نے خوفزدہ لہجے میں سیرش کا آواز دی، جو وہاں ہوتی تو آتی، لیکن مصیبت میں اسے وہی یاد آئی تھی۔ کس کو آواز دے رہی ہو پریٹی گرل؟ یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا، اور یہ کرتے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا، کنگ نے پراسرار لہجے میں کہتے اپنے قدم افرا کی طرف بڑھائے، جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم میرے قریب آئے تو میں یہاں سے کود جاؤں گی، افرا نے چھوٹی سی دیوار کی طرف اشارہ کرتے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ چھت پر آئی تھی۔ کنگ اس کی بات سنتے کہکا لگائے ہنس پڑا۔ ابھی بھی ماسک پر صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی سارا چہرہ ماسک نے کور کیا ہوا تھا۔ تمہاری جیسے ڈرپوک لڑکی یہاں سے کودنا تو دور کی بات، نیچے دیکھنے سے پہلے بھی 100 بار سوچے گی، اور تم کودنے کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں میں 1 سیکنڈ دے رہا ہوں، کود جاؤ یہاں سے، ورنہ بعد میں تو اپنے نہ کودنے پر افسوس ہوگا، کنگ نے سر سے پاؤں تک افرا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جس کا بلیک کلر کا سوٹ اسے طریقے کا حصہ بنا رہا تھا۔ افرا نے تھوکنے گلتے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس میں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ وہ یہاں سے کود سکتی۔ اس نے جب اپنا چہرہ دوبارہ کنگ کی طرف کیا تو وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی، کیونکہ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، کنگ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے خود کے قریب کیا اور اس کے کان کے پاس جھکا، جو زور سے آنکھیں بھینچے کھڑی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ پریٹی گرل، کنگ کے گہرے لہجے میں کہے گئے جملے نے افرا کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ افرا کنگ سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتی، کنگ نے اس کی ناک پر رومال رکھا، جو 1 سیکنڈ میں بے ہوش ہوئے کنگ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ بے شک تم خوبصورتی میں اپنی مثال خود ہو، کنگ نے گہرے لہجے میں کہتے اپنی ہاتھ کی پشت سے اس کی نرم گال کو چھوا، لیکن مجھے تم سے بھی نفرت ہے۔ کنگ کا لہجہ ایک پل میں تبدیل ہوا اور افرا کی کمر پر اس کی گرفت بھی مضبوط ہوئی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو تکلیف کے ماری کرہ پڑتی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔